रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अभी मनहज इनकलाब नबवी के मौजू पर मुझे गुफ्तगू करनी है। मतलब इसका ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके पर इनकलाब बपा किया वो तरीका क्या है, और इस मौजू तक हम जो आए हैं या पहुँचे हैं तो इसका एक पस मंज़र है। ज़ाहिर है जिस बंदे की ज़िंदगी का मकसद दुकान करना हो उसे इस मौजू से कोई गरज नहीं होनी चाहिए। जिस बंदे की ज़िंदगी का मकसद सियासत खेलना हो उससे भी मुताल्लिक़ ये मज़मून नहीं है। ये कुछ ख़ास लोग हैं कि जो अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास विजन रखते हों और उसके बारे में कुछ तजर्बात और मुशाहिदात जो दुनिया के हैं, जिनसे दुनिया गुजरी है, उस विजन के लोग उन तजर्बात से गुजरे हैं, उनका भी एक इल्म रखते हों और शऊर रखते हों, उनकी दिलचस्पी का ये मौजू है। ये हर आदमी की दिलचस्पी का मौजू नहीं है। इस बात को समझने के लिए मैंने तकल्लुफ़ करके बोर्ड इसलिए लगवाया है कि मैं डॉक्टर साहब की जो ये फ़िक्र है, और ख़ास तौर पे ये मज़मून भी उन्हीं का है, मनहज इनकलाब नबवी, ये इस अंदाज़ में हमें कहीं और नहीं मिलता। तो इसका एक बैकग्राउंड है, एक इसका पस मंज़र है, और इसका हमारी ज़िंदगी के साथ क्या रब्त व ताल्लुक़ है, या डॉक्टर साहब की फ़िक्र के दूसरे गोशों के साथ क्या रब्त व ताल्लुक़ है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले वो बात वाज़ेह हो जाए। सबसे पहली बात ये देखिए कि डॉक्टर साहब का एक मज़मून रहा है जिस पर वो काफ़ी गुफ्तगू करते रहे, और लोग समझते हैं कि उसका इस मौजू से शायद कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक इल्मी मौजू है। डॉक्टर साहब को इल्म की गौर अफशानी करने का भी कभी कभी शौक़ चढ़ता था और कुछ न कुछ ऐसी बात कर देते थे। तो वो महज़ कोई इल्मी मज़मून नहीं है, हकीकत इंसान और ज़िंदगी, मौत और इंसान, ये दो तरह उसे वो कवर करते थे। तो सबसे पहले ज़िंदगी के बारे में समझ लीजिए ये इसकी हकीकत क्या है। देखें, आगाज़ तो है अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाह ही ने ये सारी कायनात और हमारी ज़िंदगी उसको भी वजूद बख्शा है। ये एक सफ़र है जो यहाँ से शुरू होता है और घूम के वापस यहाँ पे पहुँचते हैं। जैसे ज़मीन गोल है, ऐसे ही ये ज़िंदगी का सफ़र भी गोल है। ये जो इब्तिदाई दौर है, ये इब्तिदाई आफरीनिश का दौर है, यानी बिल्कुल ज़िंदगी की इब्तिदा हुई है। और इसको आप इब्दा भी कह सकते हैं। अलिफ बे दाल अलिफ ऐन बदियुस समावात वल अर्ज़। तो यहाँ से अच्छा, यहाँ आप समझ लें कि वो मज़मून पूरा हो जाएगा। कौन सा? ईजादो इब्दाए आलम से लेकर आलमी निज़ाम खिलाफत के क़याम तक तनज़्ज़ुल और इर्तिका के मुख्तलिफ मराहिल व मदारिज। ये जो आप नीचे की तरफ आ रहे हैं ये सारा तनज़्ज़ुल है, और नीचे से जो आप ऊपर की तरफ जाएंगे ये वापस इर्तिका है। अच्छा जी, अब यहाँ से ज़िंदगी की इब्तिदा हुई, पूरी कायनात उसी में आ गई, उसी में इंसान यानी ये आलम असगर जो है उसकी ज़िंदगी भी की भी इब्तिदा हो गई। इसके बाद एक बड़ा तवील दौर है, ये वाला दौर। इस दौर को आप कह सकते हैं कि जनाब ये दौर है हमारा बरज़ख का दौर। ये बरज़ख है मा कबलुल हयात। ये इस ज़िंदगी से पहले की बरज़ख है, ये जो हम गुजार के आए हैं। अब यहाँ से लेके, वैसे मैं इसे इतना बड़ा बना रहा हूँ, वैसे इस दौर के मुकाबले में ये बहुत छोटा है। ये हयात दुनियावी का दौर है। और इसके बाद फिर एक आलम बरज़ख है। फिर यहाँ पे आपकी जन्नत दोज़ख है, और सुम्मा इलैहि राजिऊन है। अब आपको अगर समझ आए ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये आपका ज़िंदगी का सफ़र है। अच्छा, यहाँ तक तो आपकी ज़िंदगी जो आई, यहाँ तक ये बाई चॉइस नहीं है, ये तकदीर है। ये तकदीर आपको, यानी तकदीर कोई खुद शय नहीं, ये अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह के फ़ैसले ही को तकदीर कहते हैं। तो अल्लाह ने अपने फ़ैसले से आपको यहाँ पहुँचाया। इससे आगे भी आप अल्लाह के फ़ैसले से जाएंगे, लेकिन यहाँ पहुँच के रास्ते दो हो जाएंगे, या जन्नत है या दोज़ख है। दोज़ख का दूसरा नाम इख्तिताम है, दोज़ख का दूसरा नाम खात्मा है, दोज़ख का दूसरा नाम मादूमुना है, दोज़ख का दूसरा नाम गोया आपका निशान ख़त्म हो गया, आप मिट गए, आपका कोई निशान बाकी नहीं रहा।
اور جو دوسرا راستہ ہے جنت کا دوسرا راستہ، اس کا سرا جا کے الہ راجعون سے جڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آگے جا کے دو راستے بننے ہیں، ان دو راستوں کا تعلق یہاں کے طرز عمل سے، یہاں کے طرز عمل سے. یہاں آپ نے دو شرطیں پوری کرنی ہیں اس کامیابی تک جانے کے لیے، اور وہ دو شرطیں بس دو لفظوں میں آ جاتی ہیں، ایمان اور عمل صالح. اچھا، یہ جو میں نے پورا دائرہ بنایا ہے، اس پر ڈاکٹر صاحب کے دو آپ کو مضامین ملیں گے. ایک میں بتا چکا، ایجاد و ابداع عالم والا، وہ اس حقیقت پہ روشنی ڈالے گا کہ زندگی کی آغاز کیسے ہوا، تنزل کیسے ہوا، اور اسی کے ساتھ پھر جڑ کے آ جائے گا زندگی، موت اور انسان. یہ دو جن کو لوگ کہتے ہیں یہ علمی مضامین ہیں. گویا ویسے ڈاکٹر صاحب کو کبھی وہ علمیت کا کوئی جوش چڑھا تو انہوں نے یہ باتیں کہہ دی. نہیں، یہ ہمارے فکر سے، انسانی سوچ سے، ہمارا زاویہ نظر بنانے سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ پہلی بات سمجھ لیجئے. اب یہاں پہ جسے میں نے ایمان کہا اور جسے عمل صالح کہا، تو ان کی حقیقت سمجھ لیں کہ ایمان کا مطلب ہے ایمان حقیقی. ایک ایمان وہ ہے جو یہودیوں کے پاس بھی تھا، ایک ایمان وہ ہے جو نصارہ کے پاس بھی تھا، سابعین کے پاس بھی تھا، مسلمانوں کے پاس بھی ہو سکتا ہے. ان میں سے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابعین من آمن منہم من آمن والیوم وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم. ان کا اجر ہوگا، ان کے دو چیزیں پوری کریں گے ان میں سے. تو وہ دو چیزیں ایمان اور عمل صالح ہیں. تو ایمان سے مراد ایمان حقیقی ہے. اب یہاں وہ سارے ایمان کے مباحث جن کو لوگ علمی مباحث کہتے ہیں، وہ علمی مباحث اس لیے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا وہ نقطہ نظر ہی نہیں بنتا جو درکار ہے، جو زاویہ نگاہ ہی نہیں بنتا جو مطلوب ہے. اس کے بعد آیا عمل صالح. عمل صالح کا دوسرا نام ہے فرائض دینی کا جامع تصور. کل آپ نے وہ مضمون پڑھ لیا ہوگا نا، جس کو کہتے ہیں فرائض دینی کا جامع تصور. تو یہ سمجھ لیجئے، یہ ہے فرائض دینی کا جامع تصور. تو عمل صالح کا ایک محدود تصور بھی ہے اور عمل صالح کا ایک جامع تصور بھی ہے. تو اس جامع تصور پر روشنی ڈالنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کا مضمون یا موضوع ہوتا تھا فرائض دینی کا جامع تصور یا مطالبات دین. ان موضوعات کے تحت اس عمل صالح کو ڈاکٹر صاحب نے ڈیفائن کیا. یہ موٹی بات تو میں رہنے دیتا ہوں، لیکن یہ باقی میں نے مٹا دیا اس لیے کہ آگے بڑھنا ہے. اب آ گیا جی عمل صالح. اور عمل صالح میں یعنی آپ نے اس زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو عمل صالح کرنا پڑے گا. اور عمل صالح کا محدود تصور نہیں بلکہ قرآنی تصور، تو جس میں خود اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو تک پر اتمام حجت کرنا اور اللہ کے دین کو قائم کر دینا. اب یہ تیسرا فرض ہے اقامت دین. تو اب آپ کا ایک فرض ہو گیا اقامت دین. اس دین کو قائم کریں گے تو تب ہی شہادت علی الناس کا فریضہ تکمیل کو پہنچے گا. دین قائم کیے بغیر شہادت علی الناس کا فرض بھی آپ نے کامل نہیں ہو سکتا، اور دین قائم کیے بغیر عبادت رب کا تقاضا بھی مکمل نہیں ہو سکتا، اس کی بھی تکمیل نہیں ہو سکتی. یہ دین قائم ہوگا اجتماعی سطح پر تو آپ ذاتی حیثیت میں مکمل اللہ کے بندے بن سکتے ہیں، نہیں تو نہیں بن سکتے. اور دین قائم ہوگا تو اس کے بعد ہی جو آپ پر دعوت کی ذمہ داری ہے دوسروں تک دعوت پہنچانے کی، وہ پوری ہو سکتی ہے، وگرنہ نہیں ہو سکتی. اچھا، یہ جو دین قائم ہوگا، اب اس کے ساتھ دو مضمون جڑ جائیں گے. ایک مضمون کا نام ہے منہج انقلاب نبوی، کہ بھئی یہ دین قائم کیسے ہوگا؟ آسمان سے ٹپکے گا جیسے سورج روز طلوع ہوتا ہے، ایسے کبھی دین کوئی دائرہ مکمل ہوگا تو دین قائم ہو جائے گا، یا کچھ لوگوں کی ایفرٹ سے قائم ہوگا؟ تو ایفرٹ وہ کس رخ پر کریں گے، کس طرح کریں گے، کیسے ہوگا تو دین قائم ہوگا؟ یہ مضمون ہے در حقیقت. اگر آپ اقامت دین کو مانتے ہیں کہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض پورا کیے بغیر میرا نہ عبادت کا فرض پورا ہو سکتا ہے، نہ شہادت کا فرض پورا ہو سکتا ہے، اب آپ کو ضرورت ہے کہ یہ اقامت دین کیسے ہوگی. تو پھر اس کے بعد آپ کے سامنے سوال کھڑا ہوگا کہ وہ طریقہ کیا اختیار کیا جائے. تو یہ جو موضوع ہے ہمارا، اس کا تعلق اقامت دین کو تسلیم کرنے والوں سے اور اس کے لیے ارادہ کرنے والوں سے. ایک نے تسلیم کر لیا لیکن وہ ارادہ نہیں رکھتا کہ میں اقامت دین کی جدوجہد کروں گا، تو ظاہر ہے اس کے لیے یہ موضوع بیکار ہے، اسے نیند آئے گی. جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے یہ موضوع جو ہے وہ اب ایسا ہے کہ جس پر وہ فوکس کرے گا اس کی نیند اڑ جائے گی.
تو یہ ہو گیا آپ کا منہج انقلاب نبوی. ظاہر ہے اس کا تعلق اس اقامت دین کی ماننے کے ساتھ ہے. اب آ جائیں دوسری چیز. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اقامت دین کرنا ہے، لیکن اقامت دین کہتے کس کو ہیں، اس کا نقشہ کیا ہوگا، وہ اقامت دین کیا ہوگا تو ہم سمجھیں گے اقامت دین ہو گیا. اور موجودہ جو اس وقت جو کچھ ہے اس سے وہ کیا مختلف ہوگا، اس کی شکل کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی. تو ایک جواب تو وہ ہوتا ہے جو یہاں پہ آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا. وہ دو سردار، ہمارے سردار قیوم صاحب اور سردار عبدالغفار صاحب ہوتے تھے. تو کسی نے ایک دفعہ الزام لگا دیا کہ سردار عبدالغفار صاحب کو کیا پتہ ہے، انہیں تو آئین اور قانون کا فرق نہیں معلوم. تو انہوں نے تقریر میں کہا کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ مجھے آئین اور قانون کا فرق نہیں معلوم. آئین آئین ہوتا ہے، قانون قانون ہوتا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے، بھائی اقامت دین ہوتی ہے، بس ہوگی تو ہو جائے گی، مولویوں کی حکومت ہوتی ہے. تو پھر ہر بندہ وہ کہے گا بھائی مولوی قائم کریں، پھر ہمارا کام تو نہیں ہے. تو بلکہ کوئی سوچنے سمجھنے والا پھر یہ بھی سوچے گا یار ان سے تو زرداری ہی بلا. ٹھیک ہے نا، کہ یار وہ تو ہم نے 2-3 جگہوں پہ دیکھے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے تو اس سے تو ہم امن میں ہیں، اس اسلام سے توبہ بلی. لہٰذا آج آپ ذہن کو اپیل کرنے کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے آپ کو پورا نقشہ سامنے رکھنا پڑے گا کہ اقامت دین کا مطلب داعش کی حکومت ہے، اقامت دین کا مطلب جو ہے وہ ملاؤں کی حکومت ہے. بتانا پڑے گا کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہے. تو اس کا تعلق ہے جدید اسلامی ریاست کے موضوع کے ساتھ، جس کو لوگ کہتے ہیں عمرانی فکر. تو یہ عمرانی فکر جب تک آپ کلیئر نہیں کریں گے تو اقامت دین کی طرف آپ قدم ہی نہیں اٹھا سکتے. تو یہ اس چیز کا تعلق آ جائے گا عمرانی فکر کے ساتھ. تو یہ جناب اوپر ہم نے بنایا جیومیٹری کا دائرہ، نیچے جیومیٹری کی بنائی مثلث. تو یہ ان کا آپس میں بڑا گہرا ربط و تعلق ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں تیسری چیز کی طرف، اور وہ چیز ہے یعنی اقامت دین کو ذہن میں رکھیں. اقامت دین کا ابھی اتنا مطلب سمجھ لیں، وہ جو بعد میں ہم سمجھ لیں گے اس بات کو، وہ میں اگلا موضوع وہی ہے. ابھی اس کا اتنا مطلب سمجھ لیں کہ اقامت دین کا مطلب ہوتا ہے کسی نظام کو قائم کرنا، اتنا سمجھ لیں. اور دوسری یعنی ایک مکمل اپنا اجتماعی نظام، معاشی سیاسی سماجی نظام، اس کو اقامت دین کہتے ہیں. یہ قرآن میں اقامت دین کہتے ہیں. ہماری جو یہ کہیں نا ہمارا جو دینی لٹریچر ہے اس میں اقامت دین کہتے ہیں، اور دنیاوی لٹریچر میں اس کو انقلاب کہتے ہیں. اسی شے کو انقلاب کہتے ہیں کہ جب کسی زندگی کے اجتماعی گوشے میں کوئی ایسی بنیادی تبدیلی لائی جائے کہ جو پہلے والے نظام کو تلپٹ کر کے اس کی جگہ بالکل ایک نیا وکھرا قسم کا نظام لے کے آ جائے، اس کو انقلاب کہتے ہیں. ویسے تو آپ سنتے ہیں نا انقلاب کہتے ہیں جی تعلیمی انقلاب آ گیا، وہ ایک حکومت بدل کے دوسری حکومت آتی ہے کہتے ہیں انقلاب آ گیا. ابھی عمران خان صاحب اگر جائیں گے تو کوئی اور آئے گا تو کہیں گے انقلاب آ گیا. عمران خان صاحب تو لائی تبدیلی تھے، یعنی وہ بھی انقلاب تھا. لیکن اصل میں انقلاب ایک پرانے نظام کو ختم کر کے نئے نظام کو قائم کرنے کو کہتے ہیں. جیسے فرانس میں بادشاہت تھی، اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ جمہوریت آ گئی، اسے انقلاب کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے. جیسے روس میں جب انقلاب آیا تو اب پورا معاشی سٹرکچر تبدیل ہو گیا، یہ انقلاب ہے، اس کو انقلاب کہتے ہیں. تو اقامت دین کا دوسرا معنی انقلاب ہے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انقلاب کی ضرورت کب محسوس ہوتی ہے. یہ مجھے اس لیے بتانا پڑا، بڑے لوگوں کو غلط فہمی ہے. جو لوگ دیکھیں بڑے مخلص لوگ ہیں جو تعلیم و تعلم کا کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس کے نتیجے میں معاشرہ بدل جائے گا. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہم اتنے تعلیمی ادارے قائم کر دیں گے معاشرہ بدل جائے گا. ان کی ایک سوچ ہے، محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں. اچھا، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو انقلاب، مثلا میں نے بڑے اپنے قریبی بندہ ہے اس کو سنا، اور وہ بتا رہے تھے کہ صلاح الدین ایوبی انقلاب لائے، یعنی صلاح الدین ایوبی کا بھی انقلاب ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ انقلاب کے بارے میں کنفیوژن ہے، لوگ نہیں جانتے کہ انقلاب کسے کہتے ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ انقلاب کب لانے کی ضرورت پیش آتی ہے.
اس کے لیے میں ذرا تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب ہم وہ دائرہ بنا لیا، مثلث بنا لی، اب ہم وہ ڈبہ بنائیں گے، مربع بنائیں گے. میرا خیال ہے یہ بھی مثلث ہی بنانی پڑے گی، لیکن چلے ڈبہ بنا لیتے ہیں اس کا خیال رکھنے کے لیے. یہ سمجھ لیں کوئی کمرہ ہے، اس کمرے کی ایک بنیاد ہے، یہ اس کی دیواریں ہیں اور یہ اس کی چھت ہے. اس کمرے کو ذہن میں رکھیں. ایک انسانی معاشرہ جو آج کی سطح پہ منظم ہو جائے، آج کی سطح کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے ایک سفر کر کے آج تک پہنچا ہے. ایک وقت میں حضرت آدم اور اماں حوا 2 ہی آدمی تھے، تو کسی ریاست کی ضرورت نہیں تھی، کسی حکومت کی ضرورت نہیں تھی. انسان آگے بڑھا، برادریاں بن گئیں، تو برادری کا ایک چیف ہوتا تھا، قبیلے کا بڑا سردار. تو یہ ایک زمانے میں چھت سردار ہوتی تھی، ایک زمانے میں باپ چھت ہے، ایک زمانے میں سردار چھت بن گیا. پھر جب مختلف قبیلے مل کے ایک شہر میں لینے لگے تو اب اسے کہا گیا یہ شہری ریاست وجود میں آ گئی. انہوں نے آپس میں کچھ جوڑ توڑ کر کے، ظاہر ہے ان کی روایات اور ہیں، ان کی رسومات اور ہیں، ان کے رواج اور ہیں، مل کے رہیں گے تو کنفلکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. اب وہ ایک معاہدہ عمرانی کریں گے تو اس کے تحت مل کے رہیں گے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. اسے کہتے تھے شہری ریاست. اب اس سے اگلا منظر آ گیا جسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹ، ایک منظم ریاست. اس اسٹیٹ کی سطح پہ چھت بن جاتی ہے حکومت. یہ جو دیواریں ہیں یہ دیواریں عوام ہیں، عوام کے سارے طبقات. یہ وکیل ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ ٹیچر ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ مزدور ہیں، یہ سارے مل کے عوام بنتے ہیں. عوام کا مطلب یہ آبادی کہہ لیں اس کو. عوام اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا آبادی کہہ لیں. تیسری سطح ہوتی ہے وہ نظام، وہ اعتقادات، وہ رسومات، وہ خیالات، وہ نظریات جس پر یہ دیواریں بھی کھڑی ہوتی ہیں، یہ چھت بھی کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس کو ذہن میں رکھیں. اب اس میں ایک آپ کا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ خراب ہو گئی، یزید کے پاس آ گئی ہے. نیچے اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسین بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں. یہ عوام ٹھیک ہے، یہ اوپر حکومت خراب ہو گئی ہے. ایک آپ کا اسسمنٹ یہ ہو سکتا ہے. ایک اسسمنٹ آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت بھی خراب، عوام بھی خراب، ان میں کوئی حسین نہیں ہے. اوپر یزیدوں سے بھی بدتر ہیں اور نیچے شمروں سے بھی گئے گزرے ہیں. ایک اسسمنٹ آپ کی یہ ہے. اچھا جی، اس سے نیچے اترے. اس سے نیچے جب آپ اترے تو آپ نے دیکھا یار یہ جو ہماری اقدار ہیں، جو ہماری بیسکس ہیں، جو ہماری نظریات ہیں، یہ ٹھیک ہیں یا غلط؟ یہی غلط ہیں. یہ 3 مختلف زاویے ہیں کسی معاشرے کو، کسی ریاست کو دیکھنے کے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت خراب ہے تو حکومت کو آپ بغاوت کر کے بدل دیں، جو اصلاح ہو جائے گی. انقلاب نہیں ہے یہ اصلاح ہے. صلاح الدین ایوبی یہاں فٹ ہوئے گا. جدید دنیا نے اس کا طریقہ بدل دیا. اس نے کہا یار یہ لڑنے کی ضرورت، انہیں بندے مارنے کی کیا ضرورت ہے، کمان الیکشن کرا لیتے ہیں. اور آپ کے پیٹ میں زیادہ مروڑ ہے تو ہنگامے شنگامے کرو تو ری الیکشن ہو جائیں گے، مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں گے نا. اسی کا مطالبہ اب ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے. تو یہ تبدیلی حکومت کا، اگر آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت ٹھیک نہیں ہے تو حکومت کو تبدیل کرنے کا مہذب راستہ فی زمانہ الیکشن ہے. اچھا، آپ کا خیال یہ نہیں، حکومت تو خیر خراب ہے ہی، عوام بھی خراب ہے. اور حکومت جیسی عوام ہیں ان میں سے جو بدترین ہوتے ہیں وہ حکومت میں آتے ہیں. لہٰذا آپ جب تک عوام کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک آپ کی حکومت ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ نظریات آپ کو ملیں گے، اس وقت بھی معاشرے میں ملیں گے، اور بالکل ٹھیک بات ہے. عوام اگر خراب ہو گئی ہو تو اچھا حکمران نہیں آ سکتا. عوام ہی سے آئے گا نا، تو عوام ہی خراب ہے تو اوپر بھی پھر ٹھیک بندہ نہیں آ سکتا. لہٰذا اب آپ کوئی اصلاحی تحریک چلائیں گے، لوگوں کا عقیدہ ٹھیک کرو، لوگوں کی سوچ ٹھیک کرو، لوگوں کے نظریات تبدیل کرو، ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو ٹھیک کرو. یہ اصلاحی تحریک ہوگی. جیسے ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کی تحریک ہے کہ عوام ٹھیک ہو جائے گی تو حکومت بھی ٹھیک ہو جائے گی. آپ کا اسسمنٹ یہ ہے کہ ہمارا نظام ہی سارا غلط ہے. یہاں ہم ایک چیز ٹھیک کرتے ہیں تو 10 خراب ہو جاتی ہیں.
ایک غریب کا پیٹ بھرتے ہیں تو 10 نئے غریب پیدا ہو جاتے ہیں. یہ تو پورا نظام ہی، یہ بنیادیں ہی ختم ہیں. اور ان بنیادوں کے ہوتے ہوئے نہ عوام کی تعمیر ہو سکتی ہے، نہ حکومت کی میں بہتری لائی جا سکتی ہے. جب آپ کا تجزیہ یہ ہو تو پھر آپ کو انقلاب کی ضرورت پیش آتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بنیادیں ٹھیک ہیں، صرف عوام خراب ہو گئی ہے، تو اصلاح کا کام کریں، تعلیمی ادارے کھولیں، یہ کریں وہ، یہ سارا آپ کا بالکل یہ کلک کرے گا اور یہ نتیجہ دے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں عوام بھی ٹھیک ہے، بنیادیں بھی ٹھیک ہیں، نظریات بھی ٹھیک ہیں، صرف حکومت ٹھیک نہیں ہے. آپ پہلے وقتوں میں خروج یا بغاوت کی جاتی تھی، اب آپ الیکشن پروسیس میں جائیں، عوام کو بتائیں ہم زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں، آپ کو عوام لے آئے گی، آپ آ کے بہتر کام کریں. یہاں انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، سیاسی تبدیلی کی ضرورت ہے. وہ سیاسی تبدیلی الیکشن کے راستے سے آئے گی. عوام خراب ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. بڑے پیمانے پر اصلاحی تحریک چلائیں، لوگوں کے ذہن بدلیں اور ان کی خرابیاں، ان کا تزکیہ کریں، تربیت کریں، ان کو اچھا بنا دیں، اچھا مسلمان بنا دیں. یہ باقی سارا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر بنیادیں ہی انگریز کی اٹھائی ہوئی ہیں، بنیادیں ہی اگر کسی وہ لارڈ مکالے کی اٹھائی ہوئی ہیں، تو پھر نہیں آپ کی اصلاح کوئی فائدہ دے گی. پھر آپ لوگوں کو نیک بنا دیں، وہ سرمایہ داروں کو فائدہ دیں گے، نظام نہیں ٹھیک ہوگا، ایکسپلائٹیشن بڑھے گی، اور جس نے چوری کر کے مال جمع کیا ہوا ہے اسے تحفظ حاصل ہو جائے گا. آپ شرعی سزا نافذ کریں، لوگوں کے ہاتھ کاٹیں، چوری ختم ہو جائے گی. مال کس کا محفوظ ہوگا؟ وہ چور کے پاس تو مال نہیں تھا، عوام کے پاس تو مال نہیں ہے، وہ تو چوروں کے پاس ہے. اور چوروں کے لیے قانون اور ہے، وہ جو ابھی عمران خان صاحب رو رہے ہیں. تو جب آپ یہاں پہنچیں گے تو آپ کو انقلاب درکار ہے. اب یہ دوسری ڈائمنشن ہو گئی کہ انقلاب کی ضرورت، یعنی وہ منہج انقلاب نبوی کا مضمون ان کے متعلق ہیں جو اپنے معاشرے کے بارے میں یہ اسس کر چکے ہوں کہ یہ اصلاح سے ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ حکومت تبدیل کرنے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا، اسے جڑ بنیاد سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ ہیں کہ جنہیں منہج انقلاب نبوی کے موضوع کی طرف سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اب یہ میں ڈبے سارے ختم کرنے لگا ہوں. یہ کچھ تمہید ہو گئی ہے لیکن یہ ضروری تھی، اس کے بغیر جو ہے نا بات سمجھنا سمجھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے چاہا کہ وہ پوری فکر کنیکٹ ہو جائے آپ کے ذہن میں، چیزیں علیحدہ علیحدہ بکھری ہوئی نہ پڑی رہیں ذہن میں. جیسے کہ کسی کباڑ خانے میں مختلف بڑی قیمتی چیزیں پڑی ہوتی ہیں کباڑ خانے میں بھی، لیکن معلوم نہیں ہوتا کہاں پڑی ہوئی ہیں. اور وہی چیزیں آپ جب کسی ڈپارٹمنٹل سٹور میں لے کے آتے ہیں تو ہر شے کا خانہ مقرر ہوتا ہے. تو جب ہم چیزوں کو اس طرح کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے دماغ میں، تو ہمارا دماغ کباڑ خانے سے بدل کر معلومات کے کباڑ خانے کی جگہ پہ ایک فکر کا اور سوچ کا اور مفکر کا ذہن بن جاتا ہے. یہ بات تو آ گئی کہ یہ انقلاب ہے، اور انقلاب کا میں نے وہ پس منظر آپ کے سامنے سارا رکھ دیا. اب اس کا منہج، راستہ، طریقہ کار، یہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق دنیا میں 3 انقلاب آئے اس نوعیت کے جنہوں نے جڑ سے تبدیلی لائی ہو. ایک محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرانس کا ہے اور ایک روس کا ہے. ان میں سے جو سب سے کامل ہیں، مکمل ترین، جس نے تینوں زندگی کے گوشوں کو تبدیل کیا بلکہ انفرادی زندگی کو بھی بدل دیا، وہ محمد رسول اللہ کا ہے. سب سے کامل انقلاب آپ کا ہے. فرانس کے انقلاب میں صرف سیاسی نظام بدلا اور روس کے انقلاب میں صرف معاشی نظام بدلا، جبکہ حضور کے انقلاب میں تینوں نظام بدل گئے بلکہ انفرادی زندگیاں بھی بدل گئیں. ایک یہ فرق ہے. دوسرا یہ فرق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلاب 23 برسوں میں برپا کیا، باقی دونوں انقلاب نسلاً بعد نسلیں جا کے تبدیل ہوئے ہیں. فکر کسی اور نے دی، انقلاب کوئی اور لے کے آیا. تو اس لیے بالکل ایک جسے کہتے ہیں ریشنل اس کا یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی معقول آدمی سب سے کامیاب ماڈل کو فالو کرتا ہے. تو کامیاب ترین ماڈل جو ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے. اس لیے کوئی مسلمان نہ بھی ہو تو اگر انقلاب لانا چاہتا ہے تو اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے. وہ سب سے بہترین ماڈل ہے انقلاب لانے کے طریقہ کار کا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک نظریہ
جو کسی نہ کسی درجے میں پہلے سے موجود تھا. حالانکہ انقلابی نظریہ بالکل نیا ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظریے کی بنیاد پر انقلاب لایا وہ نیا نہیں تھا، وہ پہلے سے موجود تھا. اس نظریے میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھی. اس نظریے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعبیر نئی سامنے رکھی. نظریہ کیا تھا؟ نظریہ توحید تھا. اور عرب یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم مشرک ہیں، انہیں بڑی چڑ چڑھتی تھی اگر آپ انہیں مشرک کہیں تو بڑا غصہ آتا تھا. وہ اپنے آپ کو حضرت آدم کے طریقے، حضرت ابراہیم کے طریقے پہ بتاتے تھے. اور یہ جو آج ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، یہ جب حج پہ جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہی تلبیہ وہ بھی پڑھتے تھے. پتہ نہیں کتنوں کو اس بات کا پتہ ہوگا یا نہیں پتہ. اور وہ ہم تو زبانی رٹ کے پڑھتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا میرا خیال ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کو صحیح پتہ ہوتا تھا ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس میں آخر میں وہ ایک اضافہ کر دیتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے الا تملکہ وما ملک، سوائے ان شریکوں کے جن کو تو نے خود اپنا کوئی اختیار منتقل کیا ہے. یعنی یہ ایسا شرک نہیں تھا کہ ان کا اپنا اختیار ہے، تو نے ہی ان کو یہ اختیار دیا ہے. یعنی اس کو پھر سیدھا بھی کرتے تھے. تو وہ اپنے آپ کو اگر انہیں کوئی مشرک کہے تو انہیں سخت غصہ آتا تھا، سخت تکلیف ہوتی تھی. تو اب اس میں یہ جو توحید کے اندر جو ایک خرابی یہ آ گئی تھی کہ انہوں نے آلہہ بنا کے، بت بنا کے ان کو پوجنا شروع کیا تھا. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک کیا، اس عقیدے کو ٹھیک کیا. اچھا، اکثر و بیشتر ہمارا سارا زور اسی کے اوپر ہوتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یہ اونچ نیچ کا فرق ختم کیا یا نہیں کیا؟ یہ جو بلال ہیں، یہ سیدنا بلال بنے یا نہیں بنے؟ جو غلام تھے. یہ فرق کس اصول پر ختم ہوا؟ جناب یہ توحید کی تعبیر تھی. اگر آپ اللہ کو مانتے ہو کہ میرا خالق ہے تو اللہ کی مخلوق میں اونچ نیچ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ توحید کا تقاضا تھا. کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے ہوتے ہوئے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. تو بندے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ غیر اللہ اور ان کی عبادت چھوڑ دو، اور آپس میں بھائی بھائی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اونچ نیچ کے تصورات، کرشی اور غیر کرشی کے تصورات مٹا دو. یہ ایک بات ہو گئی. دوسرا، اللہ کو اگر اس کی توحید کو مانا ہے تو جہاں پہ اسے خالق مانا ہے وہاں اسے مالک بھی ماننا ہے یا نہیں؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بھی ہے نا. تو جب مالک کوئی اور نہیں رہا تو مالک کے حقیقی کون ہوا؟ اللہ. تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ کیا؟ یہ امانت ہے. یہ تصور تبدیل کرنا کہ یہ تمہارے پاس ملکیت نہیں ہے بلکہ امانت ہے. اس کا میں ایک موٹا سا آپ کو بتاؤں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اگر آپ کا تصور ملکیت کا ہے تو میرا مال میری مرضی، لاجیکل بات ہوگی. میرا جسم میری مرضی کی طرح لاجیکل بات ہوگی. لیکن آپ کا تصور اگر امانت کا ہے، مالک اللہ ہے، میں امین ہوں، پھر میری مرضی نہیں مالک کی مرضی ہوگی. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ اب نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، نہ یہ کہہ سکتا ہے میرا مال میری مرضی. ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو توحید کو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر بھی منوایا. تیسری بات یہ ہے کہ وہ جس کو آپ نے، جس کی توحید پر ایمان لائے ہو، اس کو بادشاہ بھی مانا ہے یا نہیں؟ لہو ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا الا لہ الخلق والامر. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت بھی اسی کی ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. اب کوئی فرعون نہیں دعویٰ کر سکتا ملک میرا ہے، بادشاہی میری ہے، میرا آرڈر چلے گا، میرا قانون چلے گا. کوئی ابو جہل اور کوئی ان کی مجلس شورا ندوہ، اس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ان کی اس میں کہ یہاں پہ ہماری اتھارٹی ہے کہ ہم جو قانون بنائیں گے وہ نافذ ہوگا. نہیں، اتھارٹی بھی اللہ کی ہے. اس نے بنایا، تخلیق اس نے کیا، حکم بھی اس کا چلے گا. اس کے آگے تمہیں سرنڈر کرنا پڑے گا. یہ اس سے پورا سیاسی نظام وجود میں آئے گا، اس سے پورا معاشی نظام، جو پہلے ملکیت سے معاشی نظام وجود میں آئے گا، اور اس سے پہلے جو آپ کا سماجی نظام وجود میں آئے گا وہ برابری والا، جس میں اونچ نیچ کے تصورات ختم ہو گئے ہوں. تو یہ توحید سے نکلے ہوئے تین نظام ہیں. اچھا، جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی اس یوں سمجھیے کہ یہ نقشہ پیش کیا ہے توحید کا، اس طرح اسے جلوہ افروز کیا، اس بیج کو کھول کر اسے آسمان سے باتیں کرتا درخت بنایا.
अलम तरा कैफ ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। तो उस तौहीद की अब शाखें जब आसमान से बातें की, ये वो दौर था कि अभी इंसान का वो जो सफ़र था, अपना सफ़र अक्ल के तहत, वो अभी बहुत इब्तिदाई स्टेज में था। अभी इंसान इतनी बड़ी समझ की बात उसे नहीं आ सकती थी, बिल्कुल ही ऐसे जैसे एक बच्चे को आप PhD का कोई मकाला नहीं समझा सकते। वो बड़ा होगा तो समझ आएगी, अभी बच्चे को समझ नहीं आ सकती। ये अगर मिसाल मुश्किल हो तो मैं एक आसान मिसाल दिया करता हूँ। बात समझाना मकसूद होता है, मिसालों से कोई इतनी गरज नहीं होती। वो बेवकूफ़ लोग होते हैं जो मिसालों में पढ़ के कहते हैं इन्नल्लाह, ये क्या अल्लाह ने मच्छरों की मिसालें और अनकबूत की मिसालें देनी शुरू कर दी। बात समझाना इबलाग मसला होता है। तो जिस तरह बच्चे को आप ये तो समझा सकते हैं कि फ़लानी चॉकलेट खिलाऊंगा, लेकिन बच्चे को आप ये इंसेंटिव नहीं दे सकते कि तुम्हारी शादी करा दूंगा। उसे क्या मालूम शादी क्या होती है। ये तो 12-13 साल के बाद आप इंसेंटिव दे सकते हैं, उससे पहले ये इंसेंटिव फजूल है, ये आपने तोप से मच्छर मारी है। इसी तरह समझ लें कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दौर में इंसानियत को तौहीद के इस मयार तक पहुंचाया, इंसान खुद अभी उस मयार को समझने के काबिल ही नहीं था। ये उस तरह का मौजज़ा था जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया से पार लेके कौम को चले गए थे, पानी यूं खड़ा हो गया था। ये मौजज़ा है, ये सोशल साइंसेस का मौजज़ा है जो हुजूर ने कर दिखाया। और हुजूर के इस मौजज़े का एहसास जाके लोगों को बाद में होगा, जब खुद इंसानी अकल वहां तक पहुंचेगी। अभी नहीं पहुंची, लेकिन उसका सफ़र उस तरफ है। ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, और जब एक तरफ सफ़र बढ़ रहा है, दूसरी तरफ चूंकि वो मौजज़ा बहुत बुलंद बाला था, तो यूं समझ लीजिए कि वो धड़ाम से गिर पड़ा। अब अगर इसको फिर हम थोड़ा सा एक चीज़ से समझें ना, कि हुजूर ने तो इस महराज पे पहुंचा, एक महराज पे खुद गए, एक महराज पर इंसानियत को पहुंचाया। इंसानी महराज है खिलाफत राशिदा का निज़ाम, यहाँ तक पहुंचाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। इंसान दुनिया उस वक्त किधर थी? ज़ुल्मात में थी। ये ज़ुल्मात कुरान के अल्फाज भी हैं, तारीख़ के अल्फाज भी हैं। कुरान ये कहता है कि ये तौहीद नूर है, बाकी सब ज़ुल्मात हैं। और वो जो तागूत के साथी हैं, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुल्मात। तो दुनिया तो तारीकियों के अंधियारों में इधर पड़ी हुई थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उठाया वहाँ पहुँचा दिया, और उनको पहुँचाया जो इधर थे, कौम लुद्दा, यानी जो उस वक्त दुनिया की तहजीब थी उससे भी नीचे थे, ईरानियों से और जो कैसर से, उससे भी नीचे पड़, उनको इधर से पकड़ा, इधर पहुँचा दिया। दुनिया इधर रह गई, दुनिया इधर रह गई। तो अब जैसे ज़मीन की कशिश शकल नीचे की तरफ खींचती है, तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए और उसके बाद वो खिंचाव शुरू हो गया, हुजूर के तैयार करदा जो लोग थे उन्होंने रोके रखा। हज़रत उमर नहीं कहते कि मैं दरवाज़ा हूँ जिसने फितने रोके हुए हैं और ये बंद अब टूटने वाला है। तो मालूम है बड़ा ज़ोर की कशिश शकल थी जो खींच रही थी नीचे की तरफ, इसलिए कि इंसान अभी वहाँ नहीं पहुँचा था। तो इस खिलाफत ने ख़त्म होना ही था। मैं बड़ी बात मुंह से ना निकल जाए, मैं कोशिश करता हूँ ना हो कोई कंट्रोवर्शियल बात, लेकिन जो फैसला बाद में हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया ना, वो गिवन सर्कमस्टेंसेस अगर हज़रत उमर के पास होते तो उन्हें भी यही करना पड़ता। ये जिसे आप कहते हैं ना रूल ऑफ नेसेसिटी, ये नज़रिया ज़रूरत भी एक शय होती है। ये उस बंदे को पता होता है जो रियलिज़म को जानता हो। आपके तख़य्युलात जहाँ जिस आसमान सातवें पर हूँ, आप अभी पूरी उम्मत मुसलमा की वो जगह खिलाफत कायम करना चाहे पाजी कितूँ, आप हो किधर, करने की बात क्या करते हो? ये तो एक आइडियल ख्वाब है जो आप देख रहे हो। तो ये उस वक्त की मजबूरी थी, इसके बगैर कोई चारा नहीं था, इसलिए कि अभी इंसान उत्थे पहुँचा नहीं थी जहाँ हुजूर ने उसे पहुँचा दिया था, ये होना था। तो बहरहाल यहाँ से एक सफ़र बड़ा अजीब शुरू हुआ कि ये जो मुस्लिम उम्मत मुसलमा है, ये उस मेयारे बुलंद से नीचे की तरफ आना शुरू हुई। इस जोर पर जो नीचे से उसे पड़ रहा था, नीचे खींच रहा था उसे, ये नीचे की तरफ आना शुरू हुई। यहाँ तक कि जब अब्बासी दौर में आ गए तो ये बिल्कुल जैसे बाकी दुनिया में निज़ाम थे वैसा ही निज़ाम आ गया, थोड़े से फ़र्क के साथ।
کہ عوام اچھی ہے. وہ جو میں نے نقشہ بنایا تھا عوام بری نہیں تھی, لوگوں میں ابھی جو ہے وہ کچھ اقدار باقی تھی, اور حکومت کے عمال جو تھے, جو حکومت چلانے والے کارندے, وہ بھی ان کا بھی مجموعی معیار اتنا گھٹیا نہیں تھا جو اتنا آج دنیا کا ہے. دونوں اعتبارات سے وہ آج سے بہتر لوگ تھے, لیکن نظام حکومت کے اعتبار سے دنیا اور ان میں اب کوئی فرق باقی نہیں رہا تھا. یہ وہ ایک دور آ گیا. اچھا, یہ اس طرح سمجھ لیں, اگر آپ اسے ایک پائپ سمجھیں, پانی کا پائپ, یہاں سے جو امت مسلمہ نے نیچے کی طرف سفر شروع کیا, اس پائپ سے یہ جو ظلمات والے کنیکٹڈ ہیں, انہوں نے اوپر کی طرف سفر شروع کیا. خاص طور پہ پچھلے 400 سال میں اگر آپ دیکھیں تو انسانی ارتقاء مسلمانوں نے نہیں کیا ہے. پچھلے 400 سال میں انسانی عقل جو آگے بڑھی ہے وہ بڑی ہے ساری کی ساری یہ جو ظلمات میں پڑے لوگ تھے, جن میں زیادہ تر مغربی اقوام ہیں. میں اگر آپ اجازت دیں, اچھا وہ میں بتا رہا تھا تاریخ بھی یہی کہتی ہے. یورپ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, کون سی ایج میں تھا, ڈارک ایج. وہ ظلمات ڈارک کو ہی کہتے ہیں نا. تو جو کچھ قرآن نے کہا اسے دنیا مانتی ہے کہ یس وی آر, ہم ظلمات میں تھے, لیکن یہاں سے ظلمات سے نور کا سفر شروع ہوا ہے, درجہ بدرجہ ہوا ہے. ابھی وہ خالص نور کے, ابھی ملاوٹ والا نور ہے, اور یہ آگے بڑھ رہا ہے, اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے اور اس طرف جا رہا ہے. اور اس کو اقبال نے بیان کیا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو, آنکھ از خاکش بے روید آرزو. زانکہ وہ یہ جو ہے, یہ تو یا تو اسے جو بھی ملی ہے غذا اس کو اوپر اٹھنے کی, یہ محمد الرسول اللہ سے ملی ہے, انہی کی خاک سے اس نے نمو پائی ہے. یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است, یا ابھی مصطفیٰ کی تلاش میں سرگرداں ہیں. یہ نو انسانی کا اقبال یہ بھی کہتے ہیں. شیطان سے بھی اقبال نے یہی کہا, اس امت سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں. نور کی معراج تو وہ ہے نا, وہاں سے نور ملے گا. یہ امت اس نور سے محروم ہے. وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین, جو دنیا میں سرمایہ داری ہے, بندہ مومن کا دین بھی وہی ہے. جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں, اب مشرق اندھیرے میں ہے, مغرب روشنی کی طرف جا رہا ہے. جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. اب پیر صاحب کا ہاتھ سفید نہیں ہوتا ہے, ان سے معجزہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے. لیکن شیطان کو ڈر کس سے ہے, لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے. لیکن ہے یہ خوف آشکارا ہو نہ جائے شر پیغمبر, یہ جو چل پڑے ہیں یہ کہیں یہاں نہ پہنچ جائیں. تو یہ جو سفر شروع ہوا ہے, اس سفر نے جہاں پہ حضور کی طرف قدم بڑھائے ہیں, وہاں یہ بھی سمجھے کہ مجموعی طور پر انسانیت اوپر اٹھی ہے, حقوق کا تصور آیا ہے. انہی میں سے ایک تصور ہے ماڈرن سٹیٹ کا تصور, ریاست کا تصور. یہ میں نے اتنی تمہید صرف ایک نقطہ آپ کو سمجھانے کے لیے باندھی ہے کہ جب ہم انقلاب کی بات کریں گے تو ہم جس معاشرے میں انقلاب کی بات کرنا چاہتے ہیں, محمد الرسول اللہ کا وہ معاشرہ تھا ہی نہیں. لہٰذا اگر اس کو فوٹو کٹ کاپی پیسٹ کریں گے, وہاں سے کٹ کر کے یہاں پیسٹ کریں گے تو ستیہ ناش پھیریں گے. یہ سمجھ لیں وہ اور معاشرہ تھا, اس کا سٹرکچر اور تھا, اس کی یوں بناوٹ اور تھی, بنتی اور تھی. یہ اور معاشرہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں. اب ہمارے فقہا جس شے کو کہتے ہیں دارالسلام, آج اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ اسٹیٹ کے مترادف لفظ ہے, منٹل ہے. اسٹیٹ ایک بالکل الگ تصور ہے, ماڈرن اسٹیٹ. اچھا ریاست کا نام جب ہم آتے ہیں اس میں بھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہی قانون قانون ہے, آئین آئین ہے, ریاست ریاست ہے. وہ پاجی ریاست ریاست نہیں ہے, ریاست ریاست میں فرق ہوتا ہے. ایک ریاست بہاولپور ہے اور ایک ریاست پاکستان ہے, یہ دونوں ریاستیں ایک ہیں. تو پرانے لٹریچر میں فقہا کے ہاں جب آپ کو ریاست کا لفظ اگر کبھی ملے گا, اول تو ملے گا نہیں, لیکن اگر ملے گا تو اس ریاست کے معنی کوئی اور ہیں. وہ راجے ہیں, مہاراجے ہیں, جن کی اپنی اپنی ریاستیں ہیں, وہ اور شے بھائی. آج جس شے کو ریاست کہتے ہیں وہ ایک بالکل نئی شے, ایک بالکل الگ تھلگ شے. اس ریاست کا کوئی تصور سابقہ معاشرے میں آپ ڈھونڈیں گے تو آپ ایک یعنی ایسی شے کی تلاش میں جو مل ہی نہیں سکتی. حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط, یہ تو اونٹ جو سوئی کے ناکے سے گزر جائے گا, آپ کو وہ ریاست کبھی پچھلے معاشرے میں نہیں ملے گی.
कैसर की रियासत हो या किसरा की रियासत हो या हज़रत उमर की रियासत हो, वो और रियासतें थीं, ये और रियासत है जिसमें आज हम जी रहे हैं और ज़िंदा हैं और जिसमें मौजूद हैं। अब इस फ़र्क को अगर मैं मोटा आपके सामने रखूं तो सिर्फ मोटी सी बात इतनी सारी है कि आप सोचें आज की रियासत की अमलदारी का अंदाज़ा लगाएं। ये मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, ये पास करीब जंगल में अबू बसीर और अबू जंदल मौजूद हैं, वो रियासत से हटकर, हुकूमत से हटकर अपनी एक्टिविटी में लगे हुए हैं। कुरैश हुजूर से नहीं मुतालबा कर रहे कि इनको पकड़ो, क्योंकि वो समझते हैं कि वो नहीं पकड़ सकते, वो उनसे आज़ाद हैं। आज की रियासत के अंदर आप कोई उसामा एबटाबाद में छुपा लें, अमेरिका आपसे पूछेगा या नहीं पूछेगा, पाजी कड्डो, और निकल आया तो क्यों छुपाया था? तो आज की रियासत की जो अमलदारी है, आप किसी शहरों में तो कोई मकान नहीं बना सकते जब तक कि आप नक्शा ना पास करवाएं। थोड़े दिनों में ये बात देहात तक भी पहुंच जाएगी, लेकिन देहात में भी मकान अपनी ज़मीन पर बनाएंगे ना। कोई आपकी कोई जो है ना खेत, कोई डोगा, कोई अट्ट तक, कोई बनना, अब ऐसा नहीं है जो पटवारी के रजिस्टर में लिखा हुआ ना हो। ये पहले कभी दुनिया में था, और आज कोई शख्स कहीं छुप के पनाह लेके बैठ सकता है? ये बदला हुआ माशरा, इसको ज़हन में रखें। उस वक्त कोई हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी यजीद के खिलाफ जब चाहें खुरूज कर दें, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकलें, मदीने में आके दारुस्सलाम कायम कर लें। मक्के वाले कुछ नहीं कर सकते, लड़ने आएंगे तो मार खाएंगे। आज सऊदी अरब से मेहदी भी निकले ना मक्के से, मदीने में आके जैसे हुजूर बैठे थे बैठ जाए, मुकाबला कर सकते हैं? मदीना मक्का वहीं पे है ना। इस बदले हुए हालत को समझिए कि मक्के से एक गिरोह निकला, मदीने पे आके उसने अपनी हुकूमत कायम कर ली, मक्का उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। आज की जदीद रियासत में सऊदी अरब जैसे हुक्मरान भी, जिनसे वैसे और तो कुछ नहीं होता, लेकिन अपने मुल्क में कोई ऐसी बगावत हो तो वो कुचल सकते हैं या नहीं कुचल सकते? ये आज की रियासत है। आज की रियासत कितनी मजबूत हो गई है। श्रीलंका जैसा मुल्क तमिलनाडु की फेंटी लगा देता है। आज की रियासत कितनी मजबूत हो गई है, ज़रा अंदाज़ा लगाइए। अमेरिका जैसा मुल्क अफगानिस्तान जैसे मुल्क में पाँव नहीं जमा सकता। ये बदले हुए हालात हैं। तो इसमें अवाम में से कोई गिरोह उठकर वो कहे जनाब हम इनकलाब शरीफ ले आएंगे बंदूक के ज़ोर पर या तलवारों के ज़ोर पर, ये मुमकिन है? तो ये जिन लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी, इतना खून दे दिया कि इनकलाब रूस और इनकलाब फ्रांस भी शायद पीछे रह गया हो, नतीजा क्यों नहीं निकला? नतीजा इसलिए नहीं निकला कि ये फ़र्क ज़हन में नहीं है। तो इस मनज इनकलाब नबवी के इस मजमून का बड़ा गहरा रब्त व ताल्लुक इस फ़र्क के साथ है। जब तक ये फ़र्क आपके जहन में क्लियर नहीं होगा, ये मजमून भी आपके जहन में क्लियर नहीं हो सकता। ये बहुत अहम बात है, इसको समझिए। ये जदीद हालात को देखते हुए ये यानी एक देखें, ये क्लियर हो जाए। नमाज पढ़ना हुजूर ने सिखाया कैसे पढ़नी है, तरीका किसने बताया? हम उसे कहेंगे मनहज सलात नबवी। इनकलाब लाने का तरीका भी हुजूर का है, हम उसे कहते हैं मनहज इनकलाब नबवी। लेकिन ये दो बातें बराबर नहीं हैं, एक जैसी नहीं है। फ़र्क मैं समझा रहा हूँ आपको। फ़र्क ये है कि नमाज बिल्कुल उस तरीके पर पढ़ेंगे जिस तरीके पे हुजूर ने पढ़ी तो कबूल होगी, अगर उससे हटकर पढ़ेंगे तो कबूल नहीं होगी। लेकिन इनकलाब उस तरीके पर लाने की कोशिश करेंगे हू बहू, जैसे हम नमाज हू बहू हुजूर के तरीके पर पढ़ते हैं, इनकलाब कभी नहीं आएगा। हू बहू करेंगे तो तलवार, फिर तो बंदूक भी नहीं पकड़ सकते। लिहाजा अब ये जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको समझिए, ये बहुत अहम है इस पूरे मजमून को समझने के लिए कि इनकलाब के लिए हम वहाँ से उसूली रहनुमाई लेंगे और उन उसूलों को आज के माहौल पर मुंतबिक करके अपने लिए एक लाए अमल बनाएंगे जो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अब ये जितनी बात मैंने आपके सामने रखी है, इसका रैशनल, इसकी अकली बुनियादें तो आप पर वाज़ेह हो गई होंगी। मेरा ख्याल है कोई इबाहम नहीं रहा होगा, इश्काल नहीं रहा होगा। लेकिन एक चीज़ अभी भी अटक सकती है, क्योंकि वो जो जैसे नमाज मेरे तरीके पर पढ़ो तो ऐसे इनकलाब भी मेरे तरीके पर लाओ, तो ये दर हकीकत सीरत का पहलू है, ये सुन्नत का पहलू नहीं है। सुन्नत और शे है, सीरत और शे। सुन्नत आपको दांतों से पकड़नी होगी, लेकिन सीरत से आप उसूली, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांत साफ़ करते थे तो दांत उस तरह साफ़ करो जैसे मैं करता हूँ, तो फिर मिसवाक से दाएं बाएं आप नहीं हो सकते। तो
تو دانت صاف کرنا مقصود ہے تو آپ برش بھی کر سکتے ہیں. اور اس کو جو قرآن مجید نے بیان کیا تو اس نے کہا ایک ہوتی ہے شریعت، ایک ہوتا ہے منہاج. کل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت بھی رکھی ہے، ایک منہاج بھی رکھا ہے. تو ویسے یہ مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں، شریعت کی جگہ آپ منہاج کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ جب دونوں ساتھ آ جائیں تو ان میں فرق ہوتا ہے. شریعت اور شے ہے، منہاج اور شے ہے. تو شریعت بحث کر رہی ہوتی ہے سنت سے کہ جو آپ نے دانتوں سے پکڑنی ہے، دائیں بائیں نہیں ہوتا. اور منہاج کا تعلق ہوتا ہے سیرت سے کہ جس سے آپ اصولی رہنمائی لے کے اپنے لیے کوئی لائے عمل بنا سکتے ہیں. تو یہ چیز چونکہ ذہنوں سے اوجھل ہے تو میں نے چاہا، اور ان لوگوں کے ذہنوں سے بھی اوجھل ہے جو منہج انقلاب نبوی پہ لیکچر دیتے ہیں، تو اس لیے میں نے چاہا کہ ذرا یہ بھی وضاحت ذرا تفصیل کے ساتھ ہو جائے. وقت بے شک اس میں لگ جائے، لیکن یہ کہ کم از کم جو لیکچر دیتے ہیں ان کو تو سمجھ آ جائے کہ بھئی اس میں اور اس میں فرق کیا ہے. اور وہ اگر فرق ملحوظ نہیں رکھیں گے تو یہ تباہی ہے، یہ مضمون کوئی فائدہ نہیں دیتا، پھر اس سے داعش پیدا ہوتی ہے. یہ فرق ملحوظ نہیں رکھیں گے تو اس سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں. اس فرق کو سامنے رکھیں اور یہ کھول کے بیان کریں گے تب بات سمجھ میں آئے گی. اب آ جائیں اس چیز کی طرف. انقلاب کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی، انقلاب کیسے ہوتا ہے. اب دوسری چیز آ گئی ہے کہ آج کے دور میں انقلاب کا نقشہ، مطلب وہ جو اب تبدیلی آئے گی اس تبدیلی کی صورت کیا ہوگی، کیا ہوگا، قانون سازی کیسے ہوگی. یہاں بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا آئین قرآن و سنت ہے، ہمیں کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی ناسمجھی کی بات ہے. ویسے اس سے زیادہ سخت لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال میں کم تر لفظ پہ گزارا کر رہا ہوں. یہ بھی سخت ناسمجھی کی بات ہے. ہر آن قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے. آخر اگر قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے تو اجتہاد کا دروازہ دین میں کیوں رکھا گیا ہے، اجماع کیوں رکھا گیا ہے. تو جب انسان نے ابھی ارتقاء کرنا تھا اور اللہ کو معلوم تھا کہ ارتقاء ہوگا تو نئے مسائل پیدا ہوں گے. تو جب نئے مسائل پیدا ہوں گے تو نئی قانون سازی کرنی پڑے گی اور ود ان دا لمٹس آف قرآن و سننا ہوگی. بس یہ موٹا اصول ہوگا. تو یہ وہ جو نقشہ ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کی طرف ہم جائیں گے اگلے لیکچر میں. اس وقت جس چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ قائم کیسے ہوگا، حضور نے کیسے کیا، ہم کیسے کریں گے، اس میں کیا فرق ہوگا، کتنا فرق ہوگا. لیکن وہ ایک چیز رہ گئی جو میں بتانا چاہ رہا تھا. منہج اور شریعت کا فرق تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن میں ایک موٹی بات بتا دوں، اس سے آپ کو یقین ہو جائے گا، بات مطلب کوئی بھی شکال باقی نہیں رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج میں جو ٹرننگ پوائنٹ وہ ہجرت ہے. مانتے ہیں نا آپ، ہجرت واز دا ٹرننگ پوائنٹ. اور حضور ہجرت خود حرام کر گئے ہیں، منع کر گئے ہیں، منسوخ کر گئے ہیں. اب ہجرت لازم نہیں ہے کسی کے اوپر. حرام کا لفظ غلط میری زبان سے نکل گیا، یعنی فرض تھی نا وہاں، جو ایمان لائے اس پر فرض ہے کہ ہجرت کرے. حضور نے اس ہجرت کی فرضیت کو ساقط کر دیا. تو اگر ہو بہو عمل کرنا ہوتا تو پھر وہ فرضیت کیسے ساقط ہو سکتی تھی. جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، جس کی وجہ سے سارا پروسیس چینج ہوا ہے، پیسو ریزسٹنس سے ایکٹیو ریزسٹنس کا فیز شروع ہوا ہے، وہی ساقط ہو گئی. تو اسی سے ثابت ہو گیا کہ اب منہج کو اس طرح پابندی کرنا جیسے سنت کی پابندی کرتے ہیں، ایسی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد نہیں ہوتی. ہاں اصول وہاں سے لیں گے. اچھا اب آگے چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو توحید کی دعوت دی، میں نے بتایا یہ فرق آ گیا. وہ آج کے دور میں بھی بس ایک فرق پڑ گیا ہے. انسانیت اتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ اب بت پالتی ہی نہیں، بلکہ جو بت پرست بھی ہے نا دنیا میں وہ بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے. یہ انسان کی سمجھ میں اضافہ ہو گیا نا. وہی جیسے بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، اب انسان سمجھدار ہو گیا تو وہ نبیوں کی تعلیمات کے قریب آ گیا یا نہیں آ گیا. اب بتوں کی پوجا سارے سوسائٹی بیوقوفوں کا وہ سمجھتی ہے کام. لہذا انسان یوں سمجھیے کہ تائب ہو چکا ہے بتوں کی پوجا سے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن آج شرک کی نوعیت بدل گئی ہے، نئی قسم کے شرک وجود میں آ گئے ہیں. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ایک شرک یہ ہے. یہ جو معاشی نظام ہے آپ کا یہ بھی شرک پر مبنی ہے، لیکن یہ مولوی صاحب نہیں بتا سکتے، ان کے تصور سے یہ اوپر بات ہے. وہ اس کو گرفت میں لے ہی نہیں سکتے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ شرک ہے. یہ ملکیت کی شرک ہے. یہ جو کہتا ہے میرا مال میری مرضی، میں چاہوں تو سود لوں یا یہ کروں یا ایکسپلائٹ کروں، اور یہ چیز ذرا اوپر کی سطح ہے، یہ بھی شرک ہے. تو آپ اگر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو بتانا پڑے گا پاجی اے شرک ہے گی،
پھر ڈنڈا پریڈ ہوئے گی نا. جو کچھ انقلابیوں کے ساتھ ہوگا وہ اس کے بعد ہوگا. آپ کہیں گے میں تسبیح پھیروں گا تو آپ نیک آدمی ہو بڑے, لوگ جلیبی کھلائیں گے, آپ سے دعائیں کروانے آئیں گے, بلکہ کہیں گے میرا بچہ بھی مارے صوفی جی شف کرو. لیکن آپ کہیں یہ تمہارا ابا شرک کرتا ہے, یہ جو سود خوری کرتا ہے, حرام خوری کرتا ہے, پھر وہ شف کروانے آئے گا یا دور کرنے آئے گا؟ تو آج کے دور کا شرک اور ہے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, اب اس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں, اب بت ادھر سینے میں رکھے ہوئے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یہ اللہ کے ضد, اللہ کے ند, جن پر لوگ جانے قربان کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کھولوں؟ پھر کہیں گے خرابی ہو گئی. آج دنیا میں شہید کس کو کہتے ہیں؟ وطن پر جان دینے والا. محب اللہ نہیں, محب وطن. یہ شرک کتنوں کو معلوم ہے؟ تو آج کے دور میں شیطان نیا جامہ پہنا کے شرک کو لے آیا ہے, یہ سمجھنا ہوگا. اور ان میں سب سے جو بدترین شرک ہے, بدترین, چونکہ ریاست کا جبر بہت زیادہ ہو گیا. میں نے بتایا نا ریاست کی عملداری کتنی ہو گئی ہے. تو بدترین شرک جو ہے, جو کبھی فرعون کے دور میں بھی اتنا بدترین نہیں تھا, نمرود کے دور میں اتنا بدترین نہیں تھا, کیونکہ اس کے وسائل اتنے نہیں تھے, اس کا ہاتھ اتنا لمبا نہیں تھا, وہ اتنا طاقتور نہیں تھا جتنی آج کی ریاست طاقتور ہے. وہ غیر اللہ کا قانون بنانے کا اختیار ہے, اور پوری دنیا میں یہی ہے. پہلے کہیں کوئی گناہ ہوتا تھا سدوم اور عمورہ کی بستیوں میں ہو رہا ہے نا. مصر میں کوئی فرعون بیٹھا ہے, الیس لی ملک مصر. آج پوری دنیا کا سکہ رائج الوقت وہ سلطانی جمہور ہے, یعنی نمرودیت ہے, یعنی فرعونیت ہے, یعنی اللہ سے بغاوت ہے. اور میرا آپ کا ایمان صحیح و سالم ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, یہ صحابہ کے لیے آیت اتری تھی, ہمارے لیے تو جلیبیاں اتری ہیں. یہودیوں کے لیے من و سلوہ اترا, ہمارے لیے یہ نعمتیں اتری ہیں. IMF اور ورلڈ بینک, محنتیں وہ کریں, کھائیں ہم بےغیرت بن کر, اور پھر ان کی ڈکٹیشن لیں. آج کے طاغوت یہ ہیں, کس نے پہچانا؟ کون جانتا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ اور انقلاب کے نام پر اپنی توندیں بڑھانے والے بھی نہیں بتاتے. خیر وہ تو افورڈ بھی نہیں کر سکتے. زندگی تو ساری گزاری ہے انہی بتوں کی پرورش میں, عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن. اب آخری وقت میں وہ تو خیر وہ کیا ہے, وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. وہ ساری زندگی جو شیطانی کرتا رہتا ہے نا, وہ بھی بڈھا ہو کے اب اسے قبر نظر آتی ہے, ڈپریشن سے بچنے کے لیے پرہیزگار ہو جاتے ہیں. وہ پھر اپنے کلب بنا لیتے ہیں, نام اس کا جو مرضی رکھ لیں. تو بہرحال وہ انقلاب شنقلاب کی بات نہیں ہوتی. یہ رولا ان تلوں سے تیل نکال کے نہیں ڈالا جا سکتا, یہ کوئی اور لوگ درکار ہوتے ہیں. تو یہ ایک انقلابی نظریہ بنتا ہے. زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی, اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. تو آج جو توحید بچی ہوئی ہے اور کہتے ہیں میں موحد ہوں, میں توحید پرست ہوں, باقی سارے مشرک ہیں, ان کی توحید بھی بس مسجد کی توحید ہے, بسم اللہ شریف کے گنبد کے اندر کی توحید ہے, معاشرے کو بدلنے والی توحید نہیں ہے. یہ انقلابی توحید ہے جو میں نے آپ کو بتائی. یعنی اگر آپ نے انقلاب برپا کرنا ہے تو توحید کے ان تین پہلوؤں کو نمایاں کرنا ہوگا کہ توحید پر مبنی سیاسی نظام کیا ہوگا, توحید پر مبنی سماجی نظام کیا ہوگا, توحید پر مبنی معاشی نظام کیا ہوگا. تب توحید ہے, تب انقلاب ہے, تب آپ کی دعوت انقلابی ہے. فرائض دینی کا جامع تصور, تو فرائض دینی کا جامع تصور انقلابی نظریہ نہیں ہے, یہ آپ کا فرائض دینی کا جامع تصور ہے, یہ کانسیپٹ آف ڈیوٹیز ہے آپ کا. انقلابی نظریہ وہ تب بنے گا جب آپ آج کا سماجی معاشی سیاسی نظام کا نقشہ پیش کریں گے دنیا کے سامنے. یہ انقلابی فکر کہلائے گی, یہ انقلابی سوچ کہلائے گی. اور یہ وہ چیز تھی جسے لوگوں نے کھایا ہے محمد رسول اللہ کی سنت سے. اتنا تو بتایا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ. آگے نہیں بتایا
کہ حضور نے ساتھ یہ بھی بتایا تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ، وہ پورا نظام تمہارے جو ہے وہ دسترس میں آ جائے۔ اور یہ مکے میں بتا دیا میں تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ یہ اقامت دین کی آیت مکے میں اتری، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ بالکل ابتدا میں اتری۔ تو یہ کھا گئے، یہ یہودی ایک کام کرتے تھے کہ تورات کے حصے بکھرے کر کے ورق کر کے کچھ دکھاتے تھے، کچھ چھپا لیتے تھے۔ تو ہم ورق تو نہیں کر سکتے، وہ اللہ نے اپنی کتاب کو محفوظ رکھا ہے، لیکن ہم نے تشریعات بدل دی۔ تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کر دیا، عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ کر دیا، اقامت کا مطلب کوئی تھوڑا بہت آپ نے نماز کی دعوت دے دی تو اقامت دین کر دیا، اللہ اللہ خیر صلاح، کہانی ختم، چھٹی، تعبیرات بدل دی۔ یہ سارے اب ان جو بھی دینی اصطلاحات ہیں ان کو ایک نئی تعبیر دینی ہوگی جو قرآن و سنت کے بھی مطابق ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مطابقت رکھنے والی ہو۔ یہ تب آپ کا انقلابی نظریہ بنے گا۔ اب سنیے اگلی بات، اس نظریے کو ماننے والوں کی تنظیم سازی کرنی ہے۔ یہ جو تنظیمیں تو معاشرے میں پہلے بھی موجود ہیں، اور یہ عبدالستار عیدی صاحب ہیں، کتنی اچھی تنظیم ہے، ان کا کام ہے جو بھی یہ الخدمت ہے، اور یہ جناب آپ کا شوکت خانم ہاسپٹل ہے، یہ اور کتنے فلاحی ادارے ہیں، یہ جناب بڑی اچھی مذہبی جماعت ہے، اس کی جو ہے وہ کاروائیاں ہیں اور کارگزاریاں ہیں، یہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں دینی، یہ تنظیمیں ہی ہیں نا۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ نہ یہ کوئی مذہبی فرقہ ہے، نہ یہ کوئی معروف معنی میں سیاسی جماعت ہے، بلکہ ایک اسلامی انقلابی جماعت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انقلابی جماعت کون سی ہوتی ہے؟ یہ بڈھوں کا کلب تو نہیں ہوتا، یہ ریٹائرڈ ملازمین کا کلب تو نہیں ہوتا کہ ادھر اور کوئی کم نہیں رہا، دنیا کے بعد اب جو ہے نا وہ آخری بونس پہ زندگی بسر کر رہا ہے، تو چلیں آئیں ہم مل کے بیٹھا کریں گے، دن بھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آپس میں بیٹھ کے کریں گے، اور یہ انقلابی جماعت ہے۔ اس عمر میں تو ویسے بھی بندہ مجلس کو ترس جاتا ہے، بچے بھی منہ لگانے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو بات سمجھ لیجئے، انقلابی جماعت تب بنتی ہے جنہوں نے نمبر ایک یہ جو نظریہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اس کے ساتھ اپنی گہری وابستگی ظاہر کر دی ہو۔ اگر وہ کسی جگہ پہ نوکری کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس نظریے سے مطابقت نہیں رکھتا، تو نظم کے حکم کے تابع نہیں، اپنی اس کمٹمنٹ جو ان کا نظریے کے ساتھ ہے، اس نظریے کے ساتھ جو ان کی محبت ہے، جو اللہ کے ساتھ ان کی محبت ہے، اس کی بنیاد پر وہ اس غیر اللہ کے جو بھی سپورٹ کرنے والی شے ہے، ادارہ ہیں، اس سے علیحدہ ہو جائیں، لا تعلق ہو جائیں۔ تعلق مع اللہ، تعلق مع اللہ کسی سے لا تعلقی کا بھی تو تقاضا کرتا ہے نا۔ ادھر آپ شیطان کی خدمت میں لگے ہوں اور اس کے نظام میں کل پرزے کی طرح جتے ہوں، ادھر تعلق مع اللہ، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ڈسپشن ہے۔ تو یہاں عہدے ان کو ملیں، ترقی آگے وہ جائیں، لیڈنگ پوزیشن پہ وہ آئیں جو بڑی قربانی دے کے آئے ہوں، جنہوں نے بڑی سے بڑی جاب کو لات ماری ہو، پتہ چلا یہ ہیں اس کے ساتھ مضبوط جڑے ہوئے، یہ تعلق مع اللہ ہے۔ تعلق مع اللہ ہوتا کیا بھائی؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تعلق مع اللہ کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا تھا یا نہیں؟ یہ وہ ہے نا جو آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں، یہ وہ ہے جو قوم قبیلہ تعلق برادری سارا چھوڑ رہے ہیں، یہ وہ ہے جو اپنے بچے کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں۔ یہ تعلق مع اللہ ہے کہ آپ تسبیح پکڑ کے اللہ 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 کرتے رہیں، یہ تعلق مع اللہ ہے۔ اور ادھر طاغوت کی خدمت کرتے رہیں، ان سے ٹھیکے لے لے کے اپنی تجوریاں بڑھاتے رہیں، یہ تعلق مع اللہ ہے۔ اس کو تعلق مع اللہ کہتے ہیں، اور اسی کا اللہ نے ذکر بھی کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ امام بننا چاہتے ہو، ان امتحانوں میں سرخرو ہو، اپنا سب کچھ نچھاور کرو، جان مال ہر شے لگاؤ اللہ کی راہ میں، یہ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ نہیں تو کہانیاں دھوکے باز ہو، فراڈیے ہو۔ دنیا کی زندگی میں خوبصورت باتیں منافقین بھی کر لیا کرتے تھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ۔ قسمیں کھا کے کہتا ہے بڑا مخلص ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، جو اللہ کو معلوم ہے۔
تو اس طرح کی لچھے دار باتیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، دعوے اور باتیں ہیں، واقعی تم وہ قربانیاں دینے والے بن جاؤ یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو آپ نے چھانٹ کر ان لوگوں کو یعنی لے کے اوپر آنا ہوگا جو در حقیقت وہ قربانیاں دے رہے ہوں، کہ جو مطلوب ہیں، ان امتحانات میں سرخرو ہو رہے ہوں، جن کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو گیا ہو۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ داڑھی کی لمبائی چھوٹائی وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، پاؤنچوں کی اونچائی نیچائی علیحدہ مسئلہ ہے، اشراق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، تہجد گزار ہے یا نہیں ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اس تنظیم میں اس انقلابی جماعت کو انقلابی آپ تب کہہ سکتے ہیں جہاں کیڈرز میں ان لوگوں کے لیے جگہ نکلے جو سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے ہوں۔ اس کے بغیر یہ انقلابی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ نظریہ کون سا، وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا۔ وہ اگر مستحضرین ہو، ان سے پوچھا جائے بھئی ہمارا انقلابی نظریہ کیا ہے، تو وہ کہیں توحید عملی، وہ کہیں کہ جناب فرائض دینی کا جامع تصور، تو خاک قربانیاں دیں گے۔ یہ پتہ ہی نہیں انقلابی نظریہ ہے کیا، اور جس کے بارے میں آپ نے طے یہ کیا ہو، بے یقینی اور انسرٹنٹی کی کیفیت یہ ہو کہ یہ تو عمرانی فکر میں تو تبدیلی کی گنجائش ہے، تو پھر کمٹمنٹ کس خاک کے ساتھ ہوگی، کس بلا کے ساتھ ہوگی؟ وہ تو ساری بات یہ ہے ہمارا نظام، یہ ہے ہم لے کے آئیں گے۔ تو اس کے ساتھ وابستگی ہے در حقیقت، یعنی ایک طرف اللہ کے ساتھ گہرا تعلق، دوسرا وہ جو آج جو نظام انہوں نے قائم کرنا اس کا شعور، اس کا ادراک، آج کے نظام کے ساتھ اس کا جو فرق ہے، اس کی باریکیاں، یہ سب انہیں معلوم ہو۔ باقی وہ والا نظم جو مدینے میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، وہ بھی اتنا سخت نہیں تھا جو انقلاب کے نام پر جمع کر کے لوگوں کو کے گردنوں میں توک ڈالے گئے ہیں۔ مجھے کوئی بتائے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کیا گھر میں بیوی بچوں کے لیے بھی کوئی بنا کے دیا تھا سٹرکچر کہ اس طرح کا جو ہے وہ گھریلو اسرہ قائم کرو، تب تم انقلابی جماعت کے رکن ہو؟ یہ تو سارا جو آیا ہے نا، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے، یہ مارکس سے تشریف لائے ہیں۔ یہ والا نظم جماعت جو انقلاب کے نام پہ لوگوں نے جماعتوں میں اختیار کیا ہے، یہ مارکس سے آیا ہے۔ اور کیوں آئے ہیں؟ تاکہ ایک لیڈرشپ کو پروٹیکٹ کیا جائے، باقی غلام بن کے رہیں۔ بیعت کا کلادہ گردنوں میں ڈال کے، توک پہن کے، اور کلادہ پٹا وفادار کتے بن کے رہیں، یا بیویاں بن کے رہیں زیادہ سے زیادہ۔ محمد الرسول اللہ نے تو آزادی سکھائی ہے۔ انقلاب لانا ہے تو لیڈرشپ پیدا کرنی پڑے گی نا ان کے اندر۔ تو لیڈرشپ شادولے کے چوہوں میں تو نہیں پیدا ہوتی، جن کو آپ نے آزادی سوچ دی ہوگی ان کے اندر پیدا ہوگی۔ آپ کہیں سوچو بھی نہ، بولو بھی نہ، بولو بھی تو ہم سے پوچھ کے، جو آپ نے بولنا ہے پہلے ہمیں لکھ کے بھیجو، ہم اپروو کریں گے پھر بولو گے۔ تو یہ تو صوبیداری والداری والا سموتات ہے، یہ انقلابی لیڈروں والی سموتات نہیں ہے۔ فوجی ڈسپلن کا یہ مطلب کوئی نیا ہی نکلا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آزاد لوگ پیدا کیے جو آپ خود سے سوچتے تھے۔ سب سے بڑی تربیت کا کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد لوگ جو اپنی سوچ رکھتے تھے ان کو پروان چڑھایا۔ اب آ جائیں تربیت کی طرف، کہ اگلی بات تو ان کی تربیت کی ہے نا۔ تربیت پھر وہی بات ہے، کس شے کی تربیت کرنی ہے، کیا شے ان کے اندر گہری اتارنی ہے۔ ایک ان کا وہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ربانیین ہو جائیں، اللہ والے ہو جائیں۔ اللہ والے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں، میرا بھی اتفاق ہے اللہ والے ہو جائیں، آپ کا بھی اتفاق ہو سکتا ہے اللہ والے ہوں، اس سے کس کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ والے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والے ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی داڑھی 1.5 فٹ لمبی ہو، اس کے پانچے جو ہیں وہ پنڈلیوں سے اوپر ہوں، وہ تہجد بھی پڑھتا ہو، اشراق بھی پڑھتا ہو، چاشت بھی پڑھتا ہو، نہ صرف پڑھتا ہو بلکہ اس کی رپورٹ بھی دیتا ہو، اور وہ صبح کے شام کے اذکار میں مست و مگن ہو۔ یہ اللہ والا ہے۔ یہ اللہ والا ایک تصور ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اور اللہ والے کا ایک تصور یہ ہے کہ فرائض کی تو پابندی کرتا ہے، اس سے زیادہ یہ والی چیزیں اس میں اتنی زیادہ نمایاں نہیں ہیں، دکھنے میں اللہ والا نہیں دکھتا، جو ہمارے تصورات ہیں ان میں اللہ والا نہیں دکھتا، لیکن اللہ کی غیرت اس کے اندر اتنی ہے کہ یہ اللہ کے لیے اپنی نوکری چھوڑ سکتا ہے، یہ اللہ کے لیے اپنا آرام تج سکتا ہے، یہ اللہ کی خاطر ہر قربانی دے سکتا ہے، جان سے گزر سکتا ہے، کاروبار کی تباہی گوارا کر سکتا ہے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے بڑا اللہ والا کون ہے؟
تو انقلابی جماعت کو یہ اللہ والے چاہیے جو اپنا وقت، اپنا روپیہ، اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا خاندان، اپنا کاروبار، اپنی نوکری، ہر شے اللہ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ اللہ والے اللہ کو چاہیے، یہ اصل اللہ والے ہیں، یہ ربانیین ہیں، یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایسی موٹیویشن دینے کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے یہ وہ جو ہے نا پٹھو جنہوں نے لا دے ان کو تو میں تو یہ شے نہیں پیدا ہو سکتی، یہ تو سوچ سمجھو، اپنی سوچ سے اللہ تک پہنچا ہوگا، یہ باہر سے تو نہیں ٹھونسی جا سکتی، یہ اندر سے پیدا ہوگی۔ اور جب بھی آپ تربیت دیتے ہیں نا، یہ سم و طاعت کی تربیت کی بھی ضرورت ہے نا۔ ہاں وہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے۔ تسلیم کی خو چاہیے، لیکن یہ تسلیم کی خو عوام میں تو ویسے ہی ہوتی ہے، کسی فرعون کو تسلیم کی خو ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، عوام ویسے ہی تسلیم کی خو لے کے پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم پاکستانیوں کو کسی نے تسلیم کی خو نہیں بنائی نا، بتائی، مہنگائی ہو رہی ہے، تسلیم کی خو ڈالی ہوئی ہے نا ہم نے۔ لوگ ہماری مثال دیتے ہیں کہ چھتر لگتے ہیں تو کہتے ہیں چھتر، یہ نہیں کہتے چھتر کم کر دو، یہ کہتے ہیں چھتر لگانے والوں کی تعداد بڑھا دو، وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو عوام تو ہوتی ہی ذہنی غلام ہے۔ انقلابی لوگ عوام نہیں ہوتے، یہ باغی ہوتے ہیں۔ باغیوں سے کہا گیا ہے کہ تسلیم کی خو ڈالو، تو ظاہر ہے اگر آپ نے بغاوت ختم کر دی، ان کے اندر سے بیج ہی نکال دیا تو وہ عوام ہو گئے، وہ پولیو کے قطرے پیے عوام ہو گئے۔ ان کے اندر بغاوت کے جراثیم ہیں تو اب وہ انقلابی ہیں، تو وہ جراثیم بھی برقرار رکھنے ہیں اور تسلیم کی خو بھی ڈالنی ہے۔ تو اب یہ دو طریقے ہوتے ہیں تربیت کے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی بندے کا بیہیویئر چینج کرنا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں اس کا ایٹیچیوڈ بدلنا ہے۔ بیہیویئر بدلنے کے لیے مشق کی اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ صبح سے شام تک ایڑیاں مارتا رہے نا زور سے زمین پہ، تو مطلب آہستہ آہستہ تسلیم کی خو بھی آ جائے گی۔ آپ عادت بنا دیں وہ شے اس کی، یہ بیہیویئر بدل دے گی، وہ عادت بیہیویئر بدل دے گی، اور اس سے اس کا ایٹیچیوڈ بھی آہستہ آہستہ بدل جائے گا۔ لیکن یہ ایک مقلد ذہنیت تیار ہوگی، لیڈرشپ نہیں تیار ہوگی، اس سے ایک فالوور تیار ہوگا جسے حکم ملے گا تو چلے گا، جسے رائٹ ٹرن، لیفٹ ٹرن، اباؤٹ ٹرن، یو ٹرن، وہ خود سوچ کے کوئی ڈیسیژن لے، نیور۔ آپ نے لیڈر تیار کرنے ہیں تو آپ کو ایٹیچیوڈ بدلنا پڑے گا۔ اب ایٹیچیوڈ بدلنے کے لیے آپ کو انٹیلیکٹ پہ جا کے ہٹ کرنا ہوگا، عادت نہیں، آپ نے اس کی سوچ بدلنی ہوگی۔ آپ نے اس کے اندر سے بغاوت کے جراثیم نہیں ختم کیے، آپ نے اس کے اندر اوبیڈینس کی اہمیت اجاگر کی ہے۔ لیکن دونوں میں پتہ ہے فرق کیا ہے؟ وہ اندھا بہرا مقلد ہے، وہ کسی بات پہ چون چرا نہیں کرے گا، وہ پیر صاحب کا وہ مرید ہے کہ بیوی مانگیں تو دے دے گا، اور یہ سوچ سمجھ کے چلے گا، یہ کہے گا ہم آپ کی اطاعت کریں گے خلیفہ محترم، لیکن آپ نے اگر کوئی دائیں بائیں ہونے کی کوشش کی تو آپ کو سیدھا بھی کریں گے۔ اور سیدھا کیسے؟ اس سے سیدھا، تلوار دکھا کے کہا اس سے سیدھا کریں گے۔ یہ پیر صاحب کا مرید اور حضرت ابو بکر کا مرید ایک جیسے ہیں؟ یہ ابو بکر کا مرید انقلابی مرید ہے، اور یہ آمنا و صدقنا والا مرید یہ فوجی مرید ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ آج انقلاب کے نام پر اپنی چورن بیچنے والے کون سے مرید تیار کر رہے ہیں؟ تو جو انقلابی جماعت ہوگی وہ لوگوں کے ذہنوں پر قدغنے نہیں لگائے گی، پیرے نہیں بٹھائے گی، ان کے ہونٹوں کو سیے گی نہیں، بلکہ یہ کہ انہیں بولنے کی آزادی دے گی، بلکہ انہیں سوچنے کی آزادی دے گی، بلکہ ان کے لیے یعنی جسے کہتے ہیں ان کی سوچ کو اجاگر کرنے والے خیالات انہیں دے گی، برین سٹارمنگ کرے گی، سوچ کی عادت ان کے اندر ڈالے گی، انہیں خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بنائے گی، انہیں لیڈر بنائے گی، وہ اپنے علاقے کے لیڈر بنیں اور بالآخر اس لیڈرشپ کی ٹاپ پہ آئیں۔ وہ تو یہ ان کی ساری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ تنظیم، یہ تربیت درکار ہے۔ جب تک یہ ٹیم، ایسے کارکنوں کی ٹیم ایک معتدب تعداد میں نہیں بن جاتی،
جو اس ریاست کے سامنے کھڑے ہو سکیں، اور ریاست کے سامنے بندوقیں اٹھا کے نہیں کھڑا ہونا. وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، معاشرہ بدل چکا ہے، بندوقوں سے اب آپ کو کامیابی نہیں ملنے والی. اور جنہوں نے ٹرائی ماری ہے وہ دیکھ لیں. ہم تو پہلے کہتے تھے نہیں ہو سکتا، جنہوں نے نہیں مانا تو دیکھ لیں. تو اب تو سمجھ آ جانی چاہیے نا، بندوقوں سے یہ ہونے والا کام نہیں ہے. اور ہونے والا کیسے ہے؟ کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، کامل نہیں ہو رہا، گڑبڑ ہو رہا ہے، ادھورا ہو رہا ہے، اور خراب طریقے، جو جیسے ہوتے ہیں نا اناڑی کا کھیلنا کھیل کا ستیہ ناس، اناڑیوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے. لیکن بہرحال رخ وہی ہے. اس اعتبار سے ایک انقلابی جماعت کے لیے جب وہ سمجھے کہ ہماری اتنی ٹیم بن گئی ہے، ہمارا عوام کے ساتھ بھی کنیکشن ہو گیا ہے، انہیں ایک عوامی تحریک لانچ کرنی ہوگی. لیکن عوامی تحریک لانچ کرنے سے پہلے ایک طرف یہ ٹیم بن گئی ہو، دوسری طرف آپ نے عوام کو بھی شعور دے دیا ہو کہ یہ نظام ظالمانہ ہے، جو نظام ہم لے کر آئیں گے اس کے اندر اتنی بڑی فائدہ اور آپ کے لیے بہتری ہے. اچھا، اگلے نظام کا اگر آپ نقشہ نہیں پیش کرتے نا تو لوگوں کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو خان صاحب نے کیا ہے. لوگوں کو نقشہ بتائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ آپ کے فٹ پرنٹ ادھر ہی جا رہے ہیں یا کہیں دائیں بائیں جا رہے ہیں. آپ نقشہ نہیں بتا رہے آگے کیا کریں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ پہلے ہی سے فراڈیے ہیں، آپ چکر دیں گے. تو آپ کو عوام کو بتانا پڑے گا کہ ہم فلانا نظام لے کے آئیں گے، اس میں یہ ہوگا، پارلیمنٹ ایسی ہوگی، قانون سازی یہ ہوں گی، اجتہاد اس طرح ہوگا، کوئی قرآن و سنت کے خلاف قانون بن جائے گا تو اس کو اس طرح ہینڈل کریں گے. یہ پورا نقشہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا. خیر برکتیں کیا ہوں گی، غربت کیسے ختم کریں گے، اور یہ کہ فلاح کیسے لے کے آئیں گے، رفاہ عامہ کیسے ہوگی، ویلفیئر کیسے، سارا بتائیں گے نا، تو تب آپ اصلی بندے ہیں، نہیں تو فراڈیے ہیں. اس سے عوام آپ سے کنیکٹ ہوگی. اب آپ عوامی تحریک لانچ کریں گے، اور یہ عوامی تحریک لانگ مارچ سے نہیں شروع ہوتی. یہ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کی جدوجہد کے بعد جب حکومت پیرالائز ہو چکی ہوتی ہے تو آخر میں وہ جو ہوتے ہیں نا، ایک دھکا اور دو، وہ سنا ہوگا نا نعرہ، یہ جو اور دھکا ہوتا ہے آخری، یہ لانگ مارچ ہوتا ہے. نہیں تو اس سے پہلے عوامی طاقت کی اصل طاقت یہ ہوتی ہے کہ حکومت کو سٹریچ کرو. آپ دیہات میں تحریک اٹھاؤ، آپ قصبوں میں تحریک اٹھاؤ، تاکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آپ سٹریچ کریں. آپ زیادہ ہو وہ تھوڑے. آپ اگر خود کسی ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ کرو گے تو یہ چوہا آ کے پھنسے گا کڑکی میں. حقیقی انقلابی جماعت کبھی بھی کسی ایک شہر کو، جی اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے، نیور، ایسا کبھی نہیں کرے گی. کرے گی تو الو کی پٹھی ہوگی، احمق ہوگی، اسے نہیں پتا ہوگا انقلاب کسے کہتے ہیں. وہ سول ریزسٹنس کو جانتی ہی نہیں ہے کیسے ہوگی. اور یہ ویسے جو اس وقت جتنے بھی آپ کے رہنما ہیں نا، ان میں سے جانکار بندہ ایک ہی ہے جس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے، کیونکہ اس کی ایک تاریخ ہے. وہ ان کے جو ہے وہ مقلدین یا متبعین میں سے ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف مزاحمت کی ہوئی ہے، اور ہر طرح کی مزاحمت کی ہوئی ہے. مسلح مزاحمت بھی کی ہوئی ہے اور سول ریزسٹنس کی مزاحمت بھی کی ہوئی ہے. تحریک ترک موالات کس نے شروع کی تھی؟ تو یہ تو ان کو نسلاً بعد نسلین ملا ہوا ہے یہ سب. باقی تو کوئی سرمایہ دار ہیں تو کوئی وڈیرے ہیں، ان کو کیا پتہ یہ کیا ہوتا ہے، اسی لیے مولانا اوپر گئے. تو یہ انقلابی جماعت اگر عوامی ذریعے سے انقلاب لانا چاہتی ہے کہ مسلح جدوجہد آج کے دور میں ممکن نہیں، تو اسے سول ریزسٹنس کے سارے ڈائنامک سمجھنے ہوں گے. عوام کو کیسے موبلائز کرنا ہے انہیں. پھر اچھا، عوام تو ایک بہت بڑی، یہ شیر کو پنجرے سے نکالنے والی بات ہے، بوتل کو جن سے نکالنے والی بات ہے. عوام جب سڑکوں پہ آ جاتی ہے تو عوام کا بیہیویئر جلاؤ، گھراؤ، ٹکراؤ، مارو، مرو، یہ ہو جاتا ہے. یہ جو موب کا بیہیویئر ہوتا ہے یہ بالکل ایک مختلف، یہ تو وحشی جنات ہوتے ہیں. ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں کنٹرول کر سکتی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ پہلی بنیادی شرط سول ریزسٹنس کی تحریک کی کامیابی کی یہ ہے کہ آپ توڑ پھوڑ نہ کرو. اس عوام کو کنٹرول رکھنے کے لیے یہ جماعت چاہیے. اب آپ سوچیں، آپ نے وہ مقلدین کی جماعت تیار کر دی ہے تو ان کو کون کنٹرول کرے گا؟ وہ کہیں گے ہم کہ جناب وہ فلانے اسرے کے فلانے محلے میں لوگوں نے تھانہ جلا دیا ہے، ناظم اعلیٰ صاحب کو لکھو، اب کیا کریں؟ تو ناظم اعلیٰ صاحب پھر مرکزی اسرے کی میٹنگ بلائیں گے، پھر اس میں مشورہ ہوگا، اور اس میں اس وقت تک 10 تھانے اور جل چکے ہوں گے. شاباشی.
یہ تو آپ نے مقامی لیڈرشپ تیار کرنی ہوگی جو آن دا اسپاٹ فیصلہ کر سکیں، اسٹریٹجی بنا سکیں، ہینڈل کر سکیں اس طرح کی سچویشن کو. اور لیکن پاجی تسی یہ کام کرنا ہی نہیں، جو مرضی کرو. لیکن جس نے کرنا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں لوگوں کو لیڈر نہیں بناؤں گا تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماروں گا. افورڈ ہی نہیں کر سکتی انقلابی جماعت کے کسی کی صلاحیتوں کو کچلے یا انہیں دبائے. یہ اس کی مجبوری ہے کہ انہیں اجاگر کرے، انہیں نشو و نما دے، انہیں پروان چڑھائے، انہیں پالش کرے، انہیں آگے بڑھائے، انہیں لیڈر بنائے. تب تو یہ کامیاب ہوگی. نہیں تو تحریک چلے گی اور یہ سارے مقلدین پکڑے جائیں گے. وہ 2 لاکھ بندہ پھڑنا کیڑا مشکل کام ہے؟ جیلیں بھر جائیں گے 2 لاکھ لوگوں سے. اور جب یہ ایسی بات ہوگی، انقلاب کا خطرہ ہوگا، تو وہ سارے چوروں ڈاک جو جیلوں میں بھرے ہیں سب کو چھوڑ دیں گے اور کہیں گے ان مولویوں کو پھڑو اندر. تو ویسے 2 لاکھ آدمی کو ہیلی کاپٹر میں جا کے بحیرہ عرب میں غرق کر کے آ جاؤ تو کیا تبدیلی آئے گی؟ کون امریکہ اس پہ بولے گا؟ کوئی نہیں بولے گا. تو اس سے یعنی اور پھر یہ کہ وہ خود فیصلہ ہی نہ کر سکیں، ان کو پکڑ. اچھا پھر آخر گردن کس کی پھنسے گی؟ وہ اس لیڈر کی پھنسے گی جس نے ان کو باہر لایا ہے. وہ فضل اللہ بنے گا، وہ مولوی عبدالعزیز بنے گا. اور جب وہ یہ بن جائے گا تو پھر اسے سمجھ آئے گی کہ اوہو میرے ساتھ اگر ابو بکر اور عمر ہوتے تو یہ اشر نہ ہوتا. تو ابو بکر اور عمر تم نے نہیں بننے دیے نا. تو یہ اپنی پکائی ہوئی کھیر تھی جس میں ڈوب کے مرے گا. تو اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہو، انقلاب کے ساتھ مخلص ہو، تو پھر لوگوں کی جوہر کو پروان چڑھانا ہوگا. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا نقشہ تھا، میں نے پورے اس پس منظر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اصل منہج پہ میں نے ذرا اتنی تفصیل سے بات نہیں کی، لیکن اس کا منظر اور پس منظر آپ کے سامنے زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو وہ چیزیں تو معلوم ہیں، اکثر و بیشتر کو معلوم ہے، یہ کنیکشن نہیں ہے. یہ چیزیں لوگوں کی مسنگ ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر ان کی گاڑی ناکنگ کرتی ہے اور صحیح چھکائی نہیں کرتی چڑھائی پہ. تو اس لیے میں نے چاہا کہ یہ چیزیں واضح ہو جائے، ذرا ٹیوننگ ہو جائے، فائن ٹیوننگ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا فہم دے، نہ صرف فہم دے بلکہ ان کا مبلغ بنائے، ان کی بمبارمنٹ کرنے والا بنائے. یہ ہم اتنے زور سے معاشرے میں یہ چیزیں لے کے جائیں کہ جن لوگوں کو مغالطے میں ڈالا گیا ان کی سمجھ میں آ جائے. اللہ اس کی ہمیں توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.